बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे पास कुछ ख़बरें हैं जो कुछ लोकल पॉलिटिक्स के बारे में हैं और कुछ कोरोना के बारे में, और ख़ास तौर पे कल एक अहम तरीन इजलास हुआ। DGISI ने इस्तकबाल किया वज़ीर आज़म का ISI हेड क्वार्टर में। वज़ीर आज़म ने काफ़ी वक्त गुजारा। आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वहाँ पे मौजूद थे, उसका हाल भी सुनाएंगे थोड़ा सा। और ये इजलास की नौबत क्यों आई और इस वक्त रीजन में इंटरनली और एक्सटर्नली क्या क्या ख़तरात मंडला रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले शुरू करते हैं जनाब कोरोना से, क्योंकि कोरोना इस वक्त काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है और फैलता जा रहा है। और कोरोना की जो सिचुएशन है इस वक्त, अब फिर आज थोड़ा सा क्रैक डाउन किया कि जो SOPs का ख्याल नहीं रख रहे थे वो मार्केट्स भी बंद की गई। इस वजह जनाब कोरोना के जो हमारे पास आदाद शुमार हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 24 घंटों में जो तादाद हो गई है मरीज़ों की 85,000। 24 घंटों में नए केसेस की तादाद आई है 4,688 और अमवात की तादाद पहुँच गई है जनाब 1770, जो कि अलार्मिंग है। गुज़श्ता 24 घंटों में अमवात हो चुकी हैं 82। सेहतयाब होने वाले मरीज़ भी हौसला अफजा तादाद है 30। लेकिन अब जो है मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं और प्रेशर आ रहा है हमारे हेल्थ सिस्टम पे, जिसकी वजह से जो कि ख़तरनाक है। और जो सूरत हाल इस वक्त बयान की जाती है ग्राउंड पे संगीन सूरत हाल है, उस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। पंजाब में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 31,000 है, अमवात 607 हैं। और सिंध में कोरोना वायरस मुतासरीन 32,910 और अमवात हैं 555। इसी तरीके से जनाब बलूचिस्तान में 5,224 और अमवात हैं 51। खैबर पख्तूनख्वा में 11,373, अमवात हैं 500। इस्लामाबाद में जनाब 3,544 और अमवात हैं 38। आज़ाद कश्मीर में 285, अमवात 7 है। और गिलगित बल्तिस्तान में मुतासरीन हैं 824 और अमवात हैं 12। जैसा दो पॉलिसियों में हम फंसे हुए हैं और सिचुएशन जो है वो ख़तरनाक से ख़तरनाक होती जा रही है। तो आज कुछ सख्ती भी की गई। इस्लामाबाद में कल 9 इलाके सील किए गए, फैसलाबाद में और गुजरांवाला में कुछ मार्केट्स बंद की गईं जो कि SOPs का ख्याल नहीं रख रही थीं। और डेली टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट है वो भी आपसे शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे मैं पूछूंगा कि अब इसका हल क्या है, आवाम को क्या करना चाहिए ख़ास तौर पे, और ये दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे चल सकती हैं, पहिया भी चले मईशत का और कोरोना से निपटा भी जाए। तो साबिर शाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक ही हल है सूरत हाल का, दो हल नहीं है। पूरे मुल्क को वार्निंग दे दें 48 घंटे के कि अगर आप लोग बाज ना आए और इन चीज़ों पर अमल नहीं किया और इन चीज़ों का एहतियात नहीं की तो पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगाया जाएगा और मुल्क को फ़ौज के हवाले किया जाएगा। और कोई चीखे मारे, कोई रोए पीटे, लोगों की ज़िंदगियाँ और आम आदमी की सेहत के लिए कोई कुर्बानी भी बड़ी नहीं है। और ये सारा कुछ आम आदमी को इस वबाई मर्ज से बचाने और उसकी ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए होगा। कोई इसमें किसी के साथ ज़्यादती या कोई सियासी नंबर टांगने वाली बात नहीं है। ये तो मैं 100% अल-ऐलान कह रहा हूँ कि अगर 2 दिन में ये लोग बाज नहीं आते तो फिर आप ये उनके मुंह उधर दीवारों की तरफ ना करें, टायर पंक्चर करें ना करें, उनको पंक्चर करें, लेकिन पहले ऐलान कर दें कि अगर आप बाज ना आए तो 2 दिन के अंदर अंदर पूरे मुल्क में तमाम जगहों पर कर्फ्यू लग जाएगा, कम से कम तमाम शहरों में, और फौज गश्त करेगी। अगर अमेरिका जैसा मुल्क अपने हालात पर काबू पाने के लिए फौज लेके आ गया सड़कों पर, तो हमें किस चीज़ ने रोका है? और हमारी फौज और अवाम तो एक है। बिल्कुल सही बात है। नंबर 2, हाँ जी, लेकिन 2 अच्छी खबरें हैं इसी से रिलेटेड। हाँ जी, कि पाकिस्तान में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 105 लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो कायम कर दी गई हैं और हर रोज़ 1 लाख जो बंदे हैं उनका टेस्ट हो सकेगा। 1 लाख लोगों का
ڈیلی ٹیسٹ ہو سکے گا، اور جو ابھی تک 20,000 ہے کیپیسٹی، اور جو ان کو چاہیے کہ 3 شفٹیں کرنی پڑتی، کتنے جتنا میکسیمم لوگوں کا ٹیسٹ کرنا کر لیں۔ بالکل صحیح۔ میرا خیال ہے کہ اور ایک وہ ہی بھی دفعہ آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے وہ خون دینے کا 4,000 مریض جو صحت یاب ہو گئے ہیں انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ ہمارا خون جو ہے جس کو پلازما کہتے ہیں وہ لگا دیں، اگر مریض اس سے صحت ہوتے ہیں تو ہمارا خون حاضر ہے۔ تو وہ بھی آج سے شروع ہو گیا، تو اور باہر سے دوائیاں بھی آ رہی ہیں، لیکن یہ ٹو لٹل ٹو لیٹ۔ میں یہی کہہ رہا ہوں 2 دن جمعہ ہفتہ کا ان کو دے دیں، اس کے بعد جمعے ہفتے کو بعد اتوار آن ورڈ پھر کسی سے رو رعایت نہ کی جائے، ایک دفعہ سٹرن وارننگ تھرو آؤٹ دے دی جائے۔ بالکل یہ ڈاواڈول والی جو ہے نا پالیسی وہ درست نہیں ہے۔ ایک ہی دفعہ کیا جائے اور ون گو میں کیا جائے سارا کچھ۔ ایک ڈیلی ٹیلی گراف کی رپورٹ بھی ہے جی پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد کے بارے میں، اور وہ ہے لاک ڈاؤن میں پیمانے پر نرمی اور عید پر اضافی میل جول، اجتماعات اور تقریبات کے باعث کرونا کیسز اور اموات میں اضافہ ہوا، جس سے ہسپتالوں میں دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ہونا آرام ہے، انہوں نے پوچھو ذرا کی سڑکاں میں ملزمہ کھلوتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے خدشہ ظاہر کیا کہ اضافی بستر اور وینٹیلیٹرز بہت جلد استعمال ہو جائیں گے، کیونکہ اسپتالوں میں داخلہ بے حد بڑھ گیا ہے اور طبی عملے کی بہت بڑی تعداد بیمار ہو چکی ہے۔ ابھی بھی آکسیجن بیڈز اور وینٹیلیٹرز خالی ہیں، لیکن کرونا کیسز میں اضافے کا رجحان ظاہر کرتا ہے کہ بہت جلد ہمارے ہسپتال مریضوں سے بھر جائیں گے اور گنجائش ختم ہو جائے گی، ڈاکٹر زبیر ظہیر، چیئرمین KPK ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے کہا۔ اسی طریقے سے یہ مختلف ڈاکٹرز کو رپورٹ کیا ہے جی، یہ ڈیلی ٹیلی گراف کی رپورٹ ہے، اور پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق وائس چانسلر خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا رویہ واضح طور پر صحت عامہ سے متعلق بنیادی ہدایات کے برعکس ہے۔ لوگ جسمانی فاصلہ، منہ ناک ڈھانپنے اور ہاتھوں کی صفائی جیسے اصول نظر انداز کر رہے ہیں، جس سے کیسز بڑھنے کا رجحان سامنے آیا ہے۔ اسی طریقے سے جناب کورونا سے متعلق ایک اور چیز چوہے صاحب آج سے میں پوچھوں گا، یہ تو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ضیاء الحق نے ایک اور بات بھی کی ہے، اور ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں، اور یہ پرسیپشن عام ہے، پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کورونا سے متعلق سازشی نظریے اور افواہوں نے حکومتی پیغامات اور ہدایات کو غیر مؤثر بنا کر رکھ دیا۔ یہ جیسے یہ افواہیں ہیں کہ اگر آپ اسپتال گئے تو آپ کو زہر کا ٹیکہ لگا دیا جائے گا، حکومت کو ہر لاش پر فنڈز ملتے ہیں، یہ غیر ملکی سازش ہے۔ اچھا وہ صابر شاکر صاحب، یہ میں آپ اس کو لطیفہ ہی کہہ لیں کہ ذمہ دار ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، خواجہ فرید کراچی سے جی سر، وہ روز مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے طور پر کیوں نہیں چیک کرتے کہ کتنے بندے کرونا کے مریض بنے ہیں، کتنے بندے فوت ہوئے ہیں، کتنے بندے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، کتنے خاندان، یہ سب بڑھائے چڑھا جا رہے ہیں، آپ میرے پاس بھیجے کراچی میں۔ بھائی یار بھائی ہو بھی گیا ہوگا، کہیں بڑھایا چڑھایا بھی جا رہا ہے، لیکن اتنے نہیں ہے کہ 85,000 ہو جائیں، اور انڈیا میں ابھی 3 لاکھ کو نیچے پہنچ گیا ہے۔ ادھر باقی دنیا کا بھی بتائیں جی وہاں کیا حالات ہیں؟ چوہے صاحب باقی دنیا کا تو میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے پاکستان میں ہم نے تو اپنا گھر سنبھالنا ہے، لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے، اور یہ ڈیلی ٹیلی گراف ہے۔ اب یہ جو ہماری اندر کی باتیں ہیں جو ہم اس کو سازشی تھیوریز کے طور پہ لیتے ہیں، اس کے بارے میں اب بیرونی جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ شائع کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں ٹیلی گراف؟ وہ یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کا علاج، یہ مختلف چیزیں چلیں چوہے صاحب، یہ ہے کہ نمبر 1 جی کہ یہ گرمی سے مر جائے گا، اب گرمی آ گئی، وہ نہیں مرا۔ پھر یہ تھا کہ جی یہ 60-65 سال کے اوپر کے لوگ متاثر ہوں گے، جبکہ یہ ایکچول ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ ڈس انفارمیشن تھی، ایک لوگوں کو کنفیوز کرنے کی بات تھی۔ نہ یہ گرمی سے اس کا تعلق ہے، نہ کسی ویدر سے تعلق ہے، اور نہ ہی اس کا کسی عمر سے تعلق ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں نوجوان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، نوجوان جا رہے ہیں، بزرگ جا رہے ہیں، خواتین جا رہی ہیں، یہ سب بلا تمیز۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب ہیلتھ جو پروفیشنلز ہیں 27 اب تک کی جاں بحق ہو چکے ہیں پورے ملک بھر میں، یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ پھر یہ کوئی ایسا محکمہ نہیں جہاں پہ
یہ کرونا وائرس نہ پہنچا ہو. سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹس ہیں, اور آج ایک اور آیا ہے خبر کہ نیب ہیڈ کوارٹر کا ایک سیکورٹی گارڈ تھا وہ چل بسا ہے. اس وجہ سے یہ جو سازشی تھیوریز اور کنفیوژن پیدا کرنے والی باتیں ہیں, اس سے بھی بچنا چاہیے کہ یہ حقیقت ہے. کرونا وائرس یہ بیماری حقیقت ہے اور دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اس وقت متاثرین میں ہیں. تقریباً 6 ملین سے تجاوز کر چکے ہیں جو متاثرین ہیں, اور کوئی 1.5 لاکھ جاں بحق ہو چکے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ 3.5 لاکھ سے زیادہ جو جاں بحق ہوئے ہیں پوری دنیا میں. تو یہ چیز ہے. صرف امریکہ میں 1 لاکھ رخصت ہو چکے ہیں جی اس بیماری سے. تو یہ 1,08,000 سے جی ہاں, یہ ساری چیزیں چوہے صاحب کون ان کو سمجھائے گا, ہماری پبلک کو؟ نہیں, میں نے کہا یہ ڈنڈا ہی سمجھائے گا. 2 دن ان کو دے دیں اور پرائم منسٹر کو اعلان کر دینا چاہیے کہ میرے پاس اس میں رعایت کے لیے کوئی نہ آئے. جب تک ڈاکٹر اور جب تک پورا ملک اس پر نہیں آ جاتا کہ نہیں جی اب یعنی قابو میں آ گئی ہے, تو یہ ایک دفعہ ان کو یا پھر اس پر عمل کرائیں. نہ آپ عمل کراتے. وہ میں پوچھا سی اور جڑا ٹائیگر فورس بنائی ہے تو دی صابر شاکر صاحب وہ کتے ہے؟ ٹائیگر فورس بنانے والوں سے پوچھیں چوہے صاحب, جنہوں نے یہ بنائی ہے اس میں آپ کے دوست ہیں, ان کے روح رواں, انہوں نے بنائی تھی. اور یہ ٹائیگر فورس کی اس وقت زیادہ ضرورت نہیں ہے. اس وقت اگر ٹائیگر فورس کا استعمال بھی کریں, ٹھیک ہے نا, ٹائیگر فورس کا استعمال کرنا چاہیے ان کو. ویئر از دیٹ ٹائیگر فورس؟ مجھے نظر نہیں نہ آ رہی. اگر نظر آتی تو میں آپ کو ضرور بتاتا کہ وہ کدھر ہے. تو مجھے بتا دیں, میں بھی دفتر آتا ہوں, دفتر سے گھر جاتا ہوں, آتے جاتے مجھے کہیں کوئی رضاکار نظر نہیں آیا. تو پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں جب آپ کو نظر نہیں آیا؟ تو نہیں ہو سکتا آپ کے وہاں کیونکہ سیٹ آف اتھارٹی کے آپ چند کلومیٹر دور ہے. نہیں سر, چند نہیں, وہ تو پوری وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پر نہ ڈیوٹی دے رہے ہوں. وہ تو 1 ملین سے زیادہ لوگ انہوں نے کلیم کیا تھا رجسٹر ہوئے ہیں, اور ابھی تک سلیمانی ٹوپیاں پائیاں نے, معاف کرنا, تو کسی یعنی مطلب ہے اتنی بڑی پارٹی ہے, اتنی بڑی پاپولر بیس ہے عمران خان کی, پی ٹی آئی. آج جو اعجاز چودھری کو مل رہے ہیں, وہ بھائی پہلے پوچھے ہر محلے گلی سے تمام پارٹیوں کے تمام لوگوں کو وہاں کمیٹیاں بنائیں, کون کون وائلیٹ کر رہا ہے, کون خراب کر رہا ہے, کون یہاں وبا پھیلانے کا مرتکب ہو رہا ہے. وہ گچی نپو نہ دی. کمال ہے. 3 مہینے ہو گئے آپ نے سارا بیڑا گھر کر دیا. مارچ, اپریل, مئی, چوہے صاحب یہ 26 فروری سے آج تک کتنا ہو گیا؟ یہ میں پہلا سیٹ اپ دیکھ رہا ہوں کہ پہلا سیٹ اپ ایسا ہے کہ جس میں منیمم ایجنڈے پہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہے ابھی تک کسی ایک مسئلے پہ. اور عوامی جمہوریہ چین میں جب شروع ہوا تھا, وہ چین اتنا بڑا ملک, 1 ارب 35 کروڑ 40 کروڑ کی آبادی, اور پاکستان 22 کروڑ کا ملک, اور آج آپ کے مریض وہاں سے زیادہ ہو گئے ہیں. نہ آپ کو کسی ایڈوائز کا اثر ہے, نہ آپ کا دوائی کا اثر ہے, دوائی ابھی پیدا نہیں ہوئی, اور باتیں سن لیں. آج میرا تو کان پک گئے ہیں. صبح جو ہی بیٹھتا ہوں نا, 15 پریس کانفرنسز جو ہے نا صابر شاکر نے رکھوائی ہوتی ہیں. ادھر سے کراچی سے شروع ہوتا ہے کام, اور خیبر تک ایک کے ایک بعد وزیر, ایک کے ایک بعد وزیر. پتہ نہیں انہوں نے کرنا کیا ہے. اور جا کے یار فیلڈ کے کام کر لو. ایسا ہی ہے. اسی لیے اتنے پنجاب کے اصل میں اقبال ہے, لڑتا پھرتا نظر آتا, باقی بھی پوری فوج رکھی ہے, انہوں کا کوئی پتہ نہیں لگتا. چلیں یہ آپ بھی تلاش کریں, میں بھی تلاش کرتا ہوں یہ کدھر ہے. طبی عملے کی بڑی تعداد کے متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ وبا عروج پکڑے گی تو اس وقت ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی بہت کم تعداد دستیاب ہوگی. یہ ڈیلی ٹیلی گراف نے انتباہ کیا ہے جناب, اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اور ٹیلی گراف نے منیمم ایجنڈا انہوں نے جڑا خون کھولیا ہے یو کے اور یونائٹڈ اسٹیٹ نے, وہ بھی دس دو. تو صاحب بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم اپنا تو صفیں سیدھی کریں نا, اپنا گھر تو ٹھیک کریں, اس کے بعد ہم میں نے کہہ دیا ہے ہاں جی. اس کے بعد آگے اب یہ نیب ہیڈ کوارٹر کی بات بتائی, منیمم ایجنڈا. اس پہ آخری بات ہے صاحب, منیمم ایجنڈا ہر جگہ ہوتا ہے. کرونا اس وقت ہماری پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے, ویسے پاکستان کے لیے بھی اسی طریقے سے خطرہ ہے, اور نمبر 1 خطرہ ہے, نمبر 2 نہیں ہے. نمبر 2 ٹڈی دل ہے, اس کے اثرات 6 ماہ بعد ان کو نظر آئیں گے.
اور تب پتہ چلے گا کہ ٹڈی دل جو ہے وہ کتنا خطرناک کام کر کے گیا ہے، جو فصلیں لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ کر کے وہ کھا رہا ہے، اور لیکن اس پہ بھی وہ رزلٹ نہیں ہے، اور اس کا بھی کرونا والا حال ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی کرونا والا حال ہے۔ ٹڈیاں جڑیاں نے وہ ٹھیڈ سے جان لی کھ نہیں چھڈن گیا، نہیں سر، کچھ بھی نہیں چھوڑیں گی وہ، آپ کو پتہ ہے یہ ہم اصل میں شہروں میں بیٹھے ہیں اور یہ تو ایسے ٹنڈ منڈ کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے دیکھا، ہم تو زمیندار کرتے رہے، آپ بھی جانتے ہیں، جدھر یہ بیٹھ جاتی ہیں وہاں کوئی چیز چھوڑ کے نہیں جاتی۔ جی ہاں، یہ سارا جو پودے ہیں پتے ہیں وہ سارا کھا لیتی ہیں، اور کھانے کے بعد آپ کے پیچھے کیا بچتا ہے؟ ختم، فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کے اثرات جب آئیں گے تو تب پتہ چلے گا۔ اب آگے چلتے ہیں جیسا قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس آ رہا ہے، اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک پریس کانفرنس ہوتی ہیں، ایک اس میں تمام جی وہ خاص سندھ میری کے، ایک نہ کوئی جان چھڑوا دو، کوئی ضروری چیز ہے تو وہ دستن کرنا۔ ہاں بالکل ایسی بات ہی ہے۔ سندھ کے وزیر، پنجاب کے وزیر، مرکزی وزیر اور KPK کے وزیر، بلوچستان کے وزیر، سب ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بلیم گیم چلتی ہے، یہ پتہ نہیں کب ختم ہوگی۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک کیا کہنا چاہیے جی، قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، بجٹ اجلاس شروع ہونے والا ہے، سینٹ کا بھی قومی اسمبلی کا بھی، اس میں بھی ڈویژن موجود ہے، اختلاف رائے ہے۔ بابر اعوان صاحب، ڈاکٹر بابر اعوان وفاقی مشیر ہیں صابر شاکر صاحب، اور جب فواد بندے چودھری مر صاحب، رہے ہیں، سپیکر مشکل سے بچا ہے، تو کس طرح آپ نے کس طرح اجلاس کرنا ہے یار، مجھے نہیں سمجھ لگ رہی۔ تو شباش خواجہ یا تو آصف صاحب ملک کا شارٹ ایمرجنسی سنائیے گا لگائے۔ جی، خواجہ آصف صاحب کا شارٹ سن لیں پہلے۔ قطعی طور پہ مارجن نہیں دینا۔ میاں شہباز صاحب نے پرسوں اسپیکر صاحب کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ 5 ایشوز جو ہے اسمبلی میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خواجہ آصف صاحب کو آپ سن رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب بجٹ اجلاس میں ہم نے ٹف ٹائم دینا ہے، جبکہ ابھی تک انتظامات نہیں کیے جا رہے کہ یہ بجٹ اجلاس کیسے ہوگا اور SOPs کا خیال کیسے رکھا جائے گا۔ ارکان پارلیمان جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، صوبائی سطح پہ بھی، مرکزی سطح پہ بھی، تو اس کے باوجود یہ ڈینجرس کیا کہنا چاہیے، خطرہ اپنی جگہ پہ، لیکن ابھی بھی بجٹ اجلاس کے بارے میں بھی، کیونکہ 2 دن بعد بجٹ اجلاس شروع ہونے والا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کو ذرا دوبارہ سنا دیں جی۔ قطعی طور پہ مارجن نہیں دینا۔ میاں شہباز صاحب نے پرسوں اسپیکر صاحب کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ 5 ایشوز جو ہے اسمبلی میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ جی چوہدری صاحب، بھائی کیا میں کرنا چاہتا ہوں، پہلے سیکیورٹی، پہلے جان و مال کا تحفظ، لا اینڈ آرڈر، پہلے تحفظ پہلے اس پر ہے۔ جب مجھے خبر آ جائے گی کہ بھئی اب کرونا کے ریلیٹڈ مریض جو ہے ان کی تعداد کم ہو گئی ہے، آج 100 رہ گیا ہے، آج 50 رہ گیا ہے، پھر میں ان کی باتوں پر دھیان دوں گا۔ اس وقت سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کرونا وائرس اور ٹڈی دل، اور کرونا وائرس اور ٹڈی دل، ان پر قابو ڈالنا ہے، اور جو پیسے لوٹ کے لے گئے ہیں اور جو پاکستان میں اندر ابھی تک باز نہیں آ رہے، ان کے گلے میں رسا ڈالنا ہے، یہ میں کہتا ہوں۔ بالکل صحیح ہے جی۔ اب ایک اور چوہدری صاحب اہم ترین خبر، کل وزیر اعظم عمران خان نے ISI ہیڈ کوارٹر کا وزٹ کیا۔ یہ ایک غیر معمولی وزٹ تھا، DG ISI موجود تھے، وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف وفاقی وزیر اسد عمر صاحب تھے، معید یوسف جو کہ قومی سلامتی سے متعلق وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، وزیر خزانہ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، سب کے سب ادھر موجود تھے، اور تقریباً 4-5 گھنٹے وہاں پہ گزارے۔ ایک تو چوہدری صاحب وہاں پہ اجلاس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے ISI ہیڈ کوارٹر میں، ایک تو جو بریفنگز دی جاتی ہیں وہ کافی محفوظ ترین جگہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سابق وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے دور میں گیلانی صاحب تھے، اور اس وقت رحمان ملک صاحب نے بتایا تھا، وزیر داخلہ تھے اس وقت، کہ ایک دفعہ اطلاع ملی تھی کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس کو بک کیا جا رہا ہے، تو اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا، اور ایک بہت بڑا سفارت خانہ جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ اس کو بک کر رہا تھا ساری کارروائی کو،
تو اس لیے ISI ہیڈ کوارٹر کا وزٹ کیا گیا تھا. وہاں پہ ساری چیزیں انٹرنل سیکورٹی، ایکسٹرنل سیکورٹی، یہ ساری چیزیں زیر بحث آئی ہیں. اور خاص طور پہ پھر ہم ظاہر اس طرح کی چیزوں کو کے بارے میں نہیں بتایا جاتا اور بتانا بھی نہیں چاہیے، لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ہم اندازہ کر سکتے ہیں. اور ادروائز بھی جو معلوم ہوا، ایک تو چوہے صاحب جو چائنا اور انڈیا کی اس وقت چل رہی ہے، بلکہ چائنا نے جو انڈیا کی ترغت بنائی ہے لداخ کے علاقے میں، سکم میں، گلوان وادی، اور وہاں پہ انڈین آرمی اور اس وقت چائنیز آرمی جو ہے وہ آمنے سامنے ہے. اور چائنا نے انڈیا کو آپ کہہ لیں کہ 60 سال پیچھے دھکیلا ہے. 1962 میں جو علاقے چائنا نے ایک مروطن چھوڑے تھے وہ تمام کے تمام انہوں نے واپس لے لیے اور قبضہ کر لیا ہے. اور وہاں پہ ان کے جیٹ طیارے جو ہیں، لڑاکا طیارے، وہ پروازیں کر رہے ہیں. J7 J11 یہ سارے کے سارے تقریباً 30 سے 35 جیٹ طیارے پچھلے 48 گھنٹوں میں دیکھے گئے. یہ انڈیا میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے. پھر انڈیا جو ہے وہ ایک سٹیج تیار کر رہا ہے جی پاکستان کے لیے، جس کے بارے میں بار بار کہا بھی جاتا ہے. کل DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ بتایا بھی، ذرا سنیے. ابھی جو ریسنٹ ان کا سب سے بڑا جو اگر ڈرامہ تھا پلوامہ 2 جس کو انہوں نے کہا ہے، رات کو انہوں نے ایک گاڑی پکڑی جس کے اندر ایکسپلوسو بھی وہ کہتے ہیں کہ جی پڑا ہوا تھا، اور جس کے جو فائر کیا وہ بندہ جو نکلا وہ پیدل وہاں سے فرار بھی ہو گیا. اور اگلے دن ڈے لائٹ میں پورے میڈیا کوریج کے سامنے اس کو ایک آبادی کے اندر ہی اس گاڑی کو تباہ کیا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مزید گاڑیاں اس طرح کی یہاں پہ موجود ہیں. یہ ایک سٹیج سیٹ کی جا رہی ہے اگلے آنے والے چند ماہ میں پاکستان کے اوپر کی طرف جارحیت کرنے کی، ایک ایڈونچرزم کی. اگر انڈیا نے کسی قسم کی جارحیت کا ارتکاب پاکستان کی طرف کیا تو اٹ ول بی ریسپونڈیڈ وتھ فل مائٹ. وی آر ریڈی اور وی ول ریسپونڈ. اور اس کا مظاہرہ پچھلے سال انہوں نے دیکھ لیا تھا. There will be consequences of any military adventurism, and those consequences will be uncontrollable or unintended. Let's not play with fire here. یہ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی گفتگو تھی اس اہم ترین اجلاس کے بعد جو انہوں نے کی. اور ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یہ پلوامہ 2 جو ڈرامہ سٹیج کیا جا رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے، یہ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. اور دوبارہ ہم سنوائیں گے آپ کو بابر افتخار صاحب کی گفتگو. ایک ایک لفظ بڑا میننگ فل ہے. ویلکم بیک ناظرین. آپ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی گفتگو دوبارہ سنیے، ایک ایک لفظ سنیے. اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انڈیا کیا پلان کر رہا ہے. پلوامہ 2 سٹیج کر رہا ہے ڈرامہ، جس کا واحد مقصد پاکستان کو الجھانا اور دنیا کی ساری توجہ جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پر لے کے آنا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کو ہر مار پڑ رہی ہے، ہر جگہ مار پڑ رہی ہے. نیپال کے ہاتھوں، چائنا کے ہاتھوں، شہریت امینڈمنٹ ایکٹ، مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ کیا ان سب پہ تو ظاہر ہے اس نے کہیں نہ کہیں تو اس کو لے کے جانا ہے انٹرنل پریشر جو ہے ختم کرنے کے لیے. ذرا سنیے دوبارہ. ابھی جو ریسنٹ ان کا سب سے بڑا جو اگر ڈرامہ تھا پلوامہ 2 جس کو انہوں نے کہا ہے، رات کو انہوں نے ایک گاڑی پکڑی جس کے اندر ایکسپلوسو بھی وہ کہتے ہیں کہ جی پڑا ہوا تھا، اور جس کے جو فائر کیا وہ بندہ جو نکلا وہ پیدل وہاں سے فرار بھی ہو گیا. اور اگلے دن ڈے لائٹ میں پورے میڈیا کوریج کے سامنے اس کو ایک آبادی کے اندر ہی اس گاڑی کو تباہ کیا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مزید گاڑیاں اس طرح کی یہاں پہ موجود ہیں. یہ ایک سٹیج سیٹ کی جا رہی ہے اگلے آنے والے چند ماہ میں پاکستان کے اوپر کی طرف جارحیت کرنے کی، ایک ایڈونچرزم کی. اگر انڈیا نے کسی قسم کی جارحیت کا ارتکاب پاکستان کی طرف کیا تو اٹ ول بی ریسپونڈیڈ وتھ فل مائٹ. وی آر ریڈی اور وی ول ریسپونڈ. اور اس کا مظاہرہ پچھلے سال انہوں نے دیکھ لیا تھا. There will be consequences of any military adventurism, and those consequences will be uncontrollable or unintended. Let's not play with fire here. جناب انہوں نے ایک تو پورے کا پورا چوہے صاحب ڈرامہ بتا دیا کہ کیا سٹیج ڈرامہ کیا جا رہا ہے. سب سے اچھی بات ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہے اور ہم یہ صرف اندازے نہیں لگا رہے. ہمارے پاس اپنی انٹیلیجنس ہے، ہیومن انٹیلیجنس بھی ہے اور ادروائز بھی ہے. کچھ دوست ممالک کو بھی پتہ ہے اس سارے سٹیج ڈرامے کا. یہاں تک پتہ ہے کہ 2-3 گاڑیاں اور بھی پھر رہی ہیں ادھر، وہ کسی وقت بھی استعمال کی جا سکیں گی. اور اس کا بہانہ جو ہے وہ پاکستان
بہانہ بناتے ہوئے پاکستان پہ مورد الزام ٹھہرایا جائے گا. لیکن آخری بات اجے تک صابر شاکر صاحب اجے تو شکر کرو انہیں یہ نہیں کہا کہ چینیاں دی وردی اور چینیوں کی شکلیں بنا کے تو وہ پاکستانی وہاں گھس کے انہوں نے 60 کلومیٹر تک جو قبضہ کیا بقول کانگریس کے تیواڑی کے وہ آپ پر نہیں ڈال دیا. اور میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک پاکستان اور چائنا نے مل کے ایک دفاعی معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے لیے فوجیں کیوں نہیں کمٹ کی اور باقی ملکوں کو بھی شامل کیوں نہیں کیا, کیونکہ ہندوستان تو گنڈا گردی کے پر اترا ہوا ہے جس کو اپنے شہریوں کا کوئی پتہ نہیں, پورے ہندوستان میں اس میں قتل و غارت کرایا ہے. اس کے بعد کرونا کے اندر آڑ میں بھی مسلمانوں اور دوسری کمیونٹی کے اوپر حملے کر رہے ہیں. اور جہاں چین نے آ کے ان کو گلے سے پکڑ لیا ہے, 8 ریاستیں ان کی جو ہے ڈسکنیکٹ ہوگی اور کشمیریوں کی آزادی کا رستہ بھی ادھر سے ہی نکلے گا. اور یہ اگر آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں 1-1.5 مہینے کے سے بھی کم عرصے میں دوبارہ اتنی ہائی لیول میٹنگ اور بریفنگ جو ہے, اس کا مطلب ہے کہ آئی ایس آئی کے پاس 2+2 ہندوستانی عزائم اور ہندوستانی گماشتوں کے پاکستان کے اندر اور باہر اور حملے کے جو ان کے مطلب ہے ناپاک عزائم ہیں, ان کے پاس 2+2 اطلاعات ہیں جو ہائیسٹ لیول پر شیئر کیا گیا ہے. اور چین اور انڈیا کی جو صورتحال ہے اس کا پاکستان نے چین کے ساتھ مل کے ہندوستان کو کس طرح سبق سکھانا ہے, یہ وہ ایشوز ہے کرونا اور ٹیڈی دل کے علاوہ, جو میں سمجھتا ہوں کہ 1-1.5 مہینے میں دوسری دفعہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے اندر بریفنگ اور میٹنگ جو ہے اس کی وجوہات ہو سکتی. ہمیں کسی نے بتایا تو نہیں ہے, بظاہر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہ ہے سچویشن. بالکل ٹھیک ہے. صاحب ابھی آپ نے پاکستان کو جوائنٹ آپ نے ابھی کہا کہ چائنا اور پاکستان کو کوئی کر لینا چاہیے ایگریمنٹ, تو اس طرح کے ایگریمنٹ جو ایسا بتا کے نہیں کیے جاتے. جب وقت آئے گا تو میرا خیال ہے پتہ چل جائے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے. لیکن یہ بات صرف یہ سی پیک کے تنازع سے شروع ہوئی ہے اور سی پیک کو سبوٹاج کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ را میں ایک سیل بنایا گیا, ایک اسپیشل یونٹ بنایا گیا اور اس یونٹ اور اس سیل کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے جناب بس پاکستان کو بھی اور چائنا کو بھی تباہ و برباد کر دینا ہے خدا نہ خواستہ. تو وہ تو ہوا نہیں. اب چائنا کے پاس بھی انفارمیشن تھی, پاکستان کے پاس بھی تھیں اور ادھر نیپال بھی. صابر شاکر صاحب جی بات معاف کرنا, آپ چونکہ ہمارا ایک لمیٹڈ پروگرام ہوتا ہے اور زیادہ ہمارا فوکس انٹرنل ڈیولپمنٹ پہ ہوتا ہے, داخلی صورتحال اتنی زیادہ ہے. ورنہ چین کے معاملے پر راجناتھ ہو, امیت شاہ ہو, کیا یہ نریندر مودی ہو, ان کے باقی بندے, ان کے بیانات, ان کے تبصرہ نگار, ان کے سوائے ایک بندہ ہے پروین اس طرح کا نام ہے سونی یا کیا, وہ بیلنس اپنا نقطہ نظر دے رہے ہیں. ورنہ ان کی ماں مری ہوئی ہے, کوئی ان کا جواز نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ ہوا کیا ہے. چین اپنے علاقے میں ہی آپ ہی اندر آ گیا ہے, ویسے وہ ہمارے علاقے میں آیا ہوا ہے. ویسے ہم نے جنگ تو نہیں کرنی لیکن ہم چاہتے ہیں صلح صفائی سے معاملہ. لیکن صاحب اب صلح صفائی سے اب تو تسلیم کر چکے ہیں, بھارت کے وزیر دفاع تسلیم کر چکے ہیں, نریندر مودی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی 2 دفعہ بات چیت ہو چکی ہے. اور ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کیونکہ اس وقت ظاہر ہے چائنا کے ساتھ انڈیا براہ راست لڑ بھی نہیں سکتا, اس میں کوئی شک نہیں. آج چائنیز کمانڈر کی ملاقات بھی ہے, چائنیز کمانڈر سے ملاقات ہے انڈین کمانڈر کی کل ہے, یہ میرا خیال آج ہی ہے. تو پہلے 6 کو تھی تو یہ ملاقات ہے پرسوں, نہیں جی پرسوں یہ ملاقات ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک اور ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے کہ چائنا کو گھیرا جائے کسی بھی طریقے سے. اور ٹارگٹ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے سی پیک سے کام شروع ہوا تھا اور را کا جو سیل تھا, یونٹ تھا, اس پہ خرچہ تو کافی ہوا. اور یہ سارا کچھ سبوٹاج کرنے کے لیے جو ابھی جو لیٹسٹ انفارمیشن آئی ہے وہ افغانستان میں بھی اس وقت چوہدری صاحب ٹی ٹی پی کو دوبارہ منظم کیا جا رہا ہے. تحریک طالبان پاکستان کے کچھ لوگ ادھر موجود ہیں, ان کو دوبارہ منظم کیا جا رہا ہے. اور دوسرا پروجیکٹ جو را کر رہی ہے وہ ہے جو بلوچ ملیٹنٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کو کر رہی ہے, جتھوں کو دوبارہ ری آرگنائز کر رہی ہے کیونکہ پہلے تو مار کھا چکے ہیں.
یہ ساری چیزیں کل کے اجلاس میں زیر بحث آئیں اور فیصلہ یہی ہوا ہے کہ پاکستان زیرو ٹالرنس پہ کھیلے گا، اور اگر خدا نخواستہ چائنا کے ساتھ کوئی پنجہ آزمائی کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کہاں جائے گا، کیونکہ ٹارگٹ جو ہیں وہ دونوں ہی ہیں، چائنا بھی ہے اور پاکستان بھی ہے. اور لائن آف کنٹرول پہ ذرا پاکستان کے ساتھ لڑائی شروع کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ آسان ہدف ہے، ساری دنیا کی توجہ اس وقت انڈیا اور پاکستان پہ آ جائے گی، اس لیے یہ سارا اسٹیج کیا جا رہا ہے. ایک اور خبر اسی سے ریلیٹڈ، یہ ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں جی. انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان ایک ایگریمنٹ بھی ہوا ہے، اور یہ ہے سیکورٹی ریلیٹڈ ایگریمنٹ. اور یہ بتا دوں یہ انڈین اوشین ریجن ہے، اس سے متعلق ہے. یہ 5-6 ممالک ہیں، یا میپ بھی دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کا بنیادی مقصد پہلے سے امریکہ کے ساتھ ہو چکا ہے، جنوبی کوریا کے ساتھ ہو چکا ہے، اور ایک تو اور ملک ہیں جن کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، آسٹریلیا کا. اور یہ ہے تعاون کا جی، بحری بیڑوں کا استعمال، ری فیول، جیٹ طیارے، ادروائز اس طرح کی چیزیں کا نام دیا گیا ہے، فوجی اڈوں کا استعمال یہ ہے. اور اس کو الجزیرہ نے بھی خبر کو رپورٹ کیا ہے، اور ٹائمز آف انڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے. اس میں ان ڈیٹیل بتایا گیا جناب 7 ایگریمنٹ ہوئے ہیں انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے جو ان کا سیکورٹی ریلیٹڈ ایک ایگریمنٹ ہے ایک دوسرے کے جو بحری بیڑے میں. اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ بحیرہ ہند جو ساؤتھ چائنا سی کہلاتا ہے، بحیرہ ہند، انڈین اوشن ریجن IOR اس کو کہتے ہیں، یہاں پہ چائنا کے ساتھ دو ہاتھ کرنا. تو یہ چائنا کو بھی علم تھا، پاکستان کو بھی علم تھا. وہ ہم نے 3-4 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا خبر دی تھی، جی آپ نے بالکل دی تھی، پانی پات جزائر انڈیمن اور ایک دوسرا آسٹریلیا کو دیا ہے، انہوں نے کوکو جو جزیرہ ہے وہ ان کو دیا ہے. تو وہاں یہ چین کی جو جنوبی چین سے بحری ٹریفک ہے سارا، اس کو روکنا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا تم ادھر سے روکو، ہم تمہارے یہاں سے گردن بوڑتے. بالکل ایسا ہی ہے جی. تو یہ اس کے پیچھے بنیادی طور پہ جو ہیں وہ ہیں، ان کے پیچھے جو ہیں وہ امریکنز ہیں، اور امریکنز یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سامنے بھی نہ آئیں. آسٹریلیا کو انہوں نے آگے کیا ہوا ہے، اور آسٹریلیا اس وقت ان کا فرنٹ مین بنا ہوا ہے انڈین اوشن ریجن میں، اور وہ امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے جناب وہ پنجابی میں کہتے ہیں ماما چاچا. یہ آپ دیکھیں کہ جو چائنا کو بلاک کر رہے ہیں نا، کہ اس کا گھیرا تنگ کیا جائے، اسی لیے سی پیک اور اس کے اوپر جو ان کی نظر تھی ادھر انہوں نے تمام کے تمام علاقے پر چین کی فوج نے قبضہ کر لیا. پیپلز لبریشن آرمی، میں نے 2-3 دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تبت میں 2 لاکھ چینی اس وقت فوج بیٹھی ہوئی ہے، اور نہ صرف بیٹھی ہوئی ہے، وہاں ان کے چھاؤنیاں ہیں اور اڈے مضبوط، اور اب ہوائی اڈے بھی بنائے ہیں. اور آگے انڈیا کے جو زیر تسلط قبضے میں چینی رقبہ تھا انہوں نے اس کو واپس لے لیا ہے، اور یہ راجناتھ نے خود مانا ہے. جی ہاں، وہ ہم تو کہتے ہیں ہمارا ہے، لیکن وہ چین کہتا ہے ہمارا ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کسی طرح صلح سے بات ہو جو، تم ہمیں صلح دے، تم نے تمہارا خون بہایا ہے مسلمانوں کا اور اقلیتوں کا، اور کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں، تمہیں اپنے یہ جرائم کا حساب دینا پڑے گا، اور ابھی دینا پڑے گا. اور سارا ہندوستان آگ لگا جائے، جیسے آج آپ امریکہ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک کالے کو جس طرح انہوں نے اس کا ساہ بند کر کے ماریا تھی، اور سارا ساہ کٹیا گیا امریکہ کا. آپ دیکھیں مظاہرے آپ دکھاتے نہیں ہیں، یعنی وہاں کیا ہو رہا ہے جو پہلے انڈیا میں ہوا ہے. انشاءاللہ ابھی بھی ہندوستان کا یہ ارادہ ہے، بلکہ 2 ٹوک بات کریں صابر شاکر صاحب، کہ کسی طرح LOC پر کسی ادھر سیالکوٹ سے لے کے گلگت بلتستان کی آخری پوسٹ تک کسی جگہ پاکستان کے اوپر حملہ کر کے ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے چین سے جو ہماری بےزتی ہوئی ہے، اور پاکستان جو ہمارے اندر گھس بیٹیاں بھیج رہا ہے ان کا، اور جو ہم ٹنڈی دل ہیں، یعنی دل مطلب لشکر جو ہے، ہم اپنا لے کے آ رہے ہیں، اور تم اپنے دیکھو گے
کہ جو اشر تمہارا چین کے ہاتھوں ہے اس سے کئی گنا برا ہوگا کہ ادھر کشمیری جو ہیں تمہاری فوجی یعنی چھاؤنیوں کے پیچھے ہندوستان کے اندر کشمیری اپنا خون بہا رہے ہیں، وہ تمہارے پیچھے سے وہ چھرا گھوپے گا کہ تمہیں نانی یاد آ جائے گی. کمال بات ہے. اسی لیے چوہدری صاحب اسی لیے G7 کو یہ انہانس کرنا چاہ رہے ہیں، ان میں بڑھاوا دینا چاہ رہے ہیں. جو مرضی اس میں روس کو، جنوبی کوریا کو اور آسٹریلیا کو شامل کرنا چاہتا ہے امریکہ، اور یہ لڑائی بڑی دلچسپ ہوگی. اور اس کے لیے لیکن سب سے اچھی بات ہے چوہدری صاحب کہ اس میں چائنا، پاکستان اور لائک مائنڈڈ کنٹریز جو ہیں ان کو ان عزائم کا بھی پتہ ہے، ان منصوبوں کا بھی پتہ ہے، اور کچھ نہ کچھ یعنی کہ فٹ پرنٹس، کوئی پیپر. آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے جہاز آل ٹائم الرٹ ہے، بالکل ہر وقت دوڑ رہے ہیں. بالکل ہیں جناب، پاک فضائیہ اس وقت الرٹ ہے، اور یہ 2 مہینے سے ایسا ہے. بالکل ان کا خیال ہے نا یہ مودی شودی کا کہ میں جو منصوبے بنا رہا ہوں پاکستان کو پتہ نہیں. پاکستان 2 مہینے سے ہائی الرٹ پر ہے. انہوں نے بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے بتا دوں کہ انہوں نے جو جاسوس طیارے جو ان مینڈ ہوتے ہیں جی، وہ جو بھیجے تھے اور پاکستان کی لائن آف کنٹرول پہ پاک فوج نے گرائے، وہ بھی چیک کرنے کے لیے بھیجے تھے کہ ہم کتنا جاگ رہے ہیں، اور دونوں دفعہ وہ گرا لیے گئے. تو ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ایک خبر ہے جناب سپریم کورٹ سے متعلق. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریفرنس کا معاملہ ہے. 10 رکنی لارجر بینچ مقدمہ سن رہا ہے. فروغ نسیم صاحب آرگومنٹس اپنے دے رہے ہیں جناب، بحث کر رہے ہیں، اور معزز عدالت جو ہے وہ سوالات اٹھا رہی ہے. لیکن اسی دوران ایک آج پیٹیشن فائل ہوئی ہے، اور یہ ایڈوکیٹ ہیں جناب اکرام چودھری صاحب، انہوں نے فائل کی ہے، اور اس میں یہ ہے توہین عدالت کی. اس میں مرزا شہزاد اکبر صاحب کو جو کہ معاون خصوصی ہیں ان کو فریق بنایا گیا ہے. جاوید صدیق صاحب جو کہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں نوائے وقت کے، ان کو فریق بنایا گیا ہے. ARY ٹیلی ویژن تھرو اٹس بیورو چیف اس کو بنایا گیا ہے جناب. سردار خان نیازی صاحب چیف ایڈیٹر ڈیلی پاکستان، ان کو بنایا گیا ہے. ڈیلی 92 TV ہے، ان کو بنایا گیا ہے. ڈیلی امت اخبار ہے جناب کراچی راولپنڈی، ان کو بنایا گیا ہے. اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں توہین آمیز گفتگو کی ہے، اور یہ جو ٹی وی چینلز اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے اس میں وہ نشر ہوئی ہے، اور یہ سب کے سب توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. تو یہ ایک پیٹیشن فائل ہوئی ہے. تو ہم نے جناب جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم رپورٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. لیکن چوہدری صاحب بھائی یہ آپ مطلب ہے کہ اس طرح کی درخواستیں جو ویسے ہی مطلب ہے کہ چلنے دیں، وہ تو آپ وہاں جواب دے دیں گے. اصل میں یہ ہے کہ اچھی خبریں بھی میں کہتا ہوں کہ قوم کو دینی چاہیے. حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم عمران خان نے آج حکم دیا ہے کہ پاکستان میں بہترین تیل جو ہے، ڈیزل جو ہے، پٹرول جو ہے، اس کی کوالٹی کو چیک کیا جائے تاکہ یہاں پولوشن نہ ہو. یعنی مطلب جو گرد و غبار کے انبار لگ جاتے ہیں. تو ابھی تک یورو 2 اور 3 زیادہ تر یورو 2 پاکستان کی ریفائنریاں اور امپورٹرز لا رہے تھے. حکم دے دیا گیا ہے کہ یورو 5 جو سٹینڈرڈ اب وہ مینٹین کیا جائے گا بیفور دی ایئر از آؤٹ. آج مشیر جو ہے ندیم بابر وہ پرائم منسٹر کے پاس گئے، انہوں نے کہا اصلاحات فوری کریں اور کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیں، اور قیمتیں جو ہیں بین الاقوامی مارکیٹ کے مطابق رکھیں. اور انہوں نے ندیم بابر کی خدمات کی وزیر اعظم صاحب نے تعریف بھی کی. تو یہ ہے کہ اب یورو 5 جو ہے پاکستان میں اس کے اوپر ڈیزل اور پٹرول آئے گا، نہ کہ یورو 2 اور 3. چلیں یہ بھی اچھی بات کر لیں. پھر ایک اور اچھی خبر بھی ہے جی، اتحاد ایئر ویز یہ اپنی سروس شروع کر رہے ہیں جناب اتحاد ایئر ویز والے، کراچی، اسلام آباد اور لاہور سے، اور ان کا فضائی آپریشن جلد شروع ہو جائے گا. اور پہلے قطر ایئر ویز کو یہ سہولت دی گئی تھی، لیکن قطر ایئر ویز نے کچھ وجوہات کی بنا پہ، کرونا کی وجوہات کی بنا پہ جناب یہ سسپینڈ کر دیا تھا. لیکن اب اتحاد ایئر ویز جو ہیں وہ آگے آئے ہیں، اور اس طریقے سے اب پاکستان کا جو فضائی سروس ہے وہ بحال ہونے والی ہے، شروع ہونے والی ہے، جس سے پاکستانی باہر دنیا میں جا سکے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرونا کے باوجود پاکستان کو محفوظ ملک تصور کیا جا رہا ہے. ایک اور خبر چوہدری صاحب
کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا تو مقدمہ کافی ڈیٹیل ہے. جی جج صاحب، میں ایک خبر دے دوں جی کہ سر. وزیر اعظم کا جو کراچی کا دورہ تھا جو ملتوی ہوتا جا رہا تھا وہ دوبارہ اس کا منصوبہ بنا ہے اور وہ کراچی عن قریب جانے والے ہیں. اور بعض وہ اقدامات ہیں جو اب وقت کی کمی کی وجہ سے شاید ہم پیر کو آپ کے ساتھ شیئر کریں، لیکن معاملہ تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اللہ کرے ملک کے لیے بہتری اور یہ کرونا وائرس پر بھی قابو ڈالا جا سکے اور ٹڈی دل بھی جو ہے. یہ ٹڈی دل، یہ پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے اور ہفتے کا آخری پروگرام ہے، لیکن جاتے جاتے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ کرونا سے بچنے کے لیے عوام خود ان کے اپنے اختیار میں ہے، اور تاجر اگر اپنا کاروبار جاری رکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ SOPs کا، احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں. اور اگر ہر گھر اپنی حفاظت اور ہر فرد اپنی حفاظت خود کرنا شروع کر دے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم کرونا پہ قابو پا سکتے ہیں، کرونا سے محفوظ رہ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. حکومت کی ذمہ داری اپنی جگہ، لیکن ہر فرد جب اپنی ذمہ داری خود پوری کرے گا تو کرونا کیا، کرونا سے بڑی بھی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.